बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकतूबात इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़िसानी शेख अहमद फ़ारूक़ी अस्सरहिंदी रहमहुल्लाहुल बारी, मकतूब नंबर 112, दफ्तर अव्वल, हिस्सा दोम। ये मकतूब शरीफ शेख अब्दुल जलील थानीसरी की तरफ सादिर किया गया है और इस मकतूब शरीफ में मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला एक वो बात फरमा रहे हैं जो कि मदार है, बुनियाद है, असल है सारे आलम इस्लाम के लिए। मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं इस मकतूब शरीफ में कि असल में काम वो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अक़ाइद अहले सुन्नत वल जमात इनायत फरमाए। बस अक़ीदे की सेहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इनायत फरमाए तो इस अक़ीदे के साथ अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अहवाल व मवाजीद इनायत फरमाए तो ये रब की नेमतें हैं जो हमें इनायत फरमाते हैं। लेकिन अगर अहवाल व मवाजीद अता ना फरमाए और सिर्फ़ अक़ीदे अहले सुन्नत वल जमात भी इनायत फरमाए तो मुझे अगर अक़ीदे अहले सुन्नत वल जमात दिया जाए और अहवाल व मवाजीद ना भी दी जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। लोग तो इस तलाश में है ना कि हमें मिल जाएं, अहवाल मिल जाए, मवाजीद मिल जाए, कुशूफ मिल जाए, वजद हाल मिल जाए, फ़लाँ मिल जाए। लेकिन मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि अगर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहवाल व मवाजीद ना दे तो ना दे, लेकिन अक़ीदे अहले सुन्नत वल जमात इनायत फरमाए। बास अगर अहवाल व मवाजीद अता फरमायंद मिन्नत में दारिम, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अहवाल व मवाजीद भी इनायत फरमाए और अक़ीदे अहले सुन्नत वल जमात अता फरमाए तो हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार रहेंगे। शुक्र है हमें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये दो चीज़ें अता फरमाई, व इल्ला हमीन दौलत रा काफ़ी मैदाने। और अगर अहवाल व मवाजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनायत ना फरमाए और सिर्फ़ हमें अक़ीदे अहले सुन्नत वल जमात इनायत फरमाए तो फरमाते हैं हम इसी को भी काफ़ी समझ लेते हैं कि हमें अक़ीदे अहले सुन्नत वल जमात इनायत फरमाए। चून इन हस्त हम हस्त, अगर ये अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात रहा तो फिर सारा कुछ तुम्हारे पास रहा है, और अगर अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात नहीं रहा तो अहवाल व मवाजीद वजद हाल व कैफियत सब इस्तिदराज है। हक़ सुब्हानहू व तआला मा मुफलिसान रब हकीकत मुअतक़दात हक़ अहल हक़ यानी अहले सुन्नत वल जमात मुतहक़िक़ साख्ता तौफ़ीक़ अमाल मरदिया नक़द वक्त गर्दानीदा अहवाले के समरात इन आमालंद करामत फरमुदा बतमाम बजनाब क़ुद्स खुद जल्ल सुल्तानहू जज़ब फरमाएदा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम मुफलिसों को हकीकत अक़ीदे अहले सुन्नत वल जमात पर मुशर्रफ फरमाए और अपने उन मर्दिया आमाल के जिसमें रब राज़ी होता है वो आमाल हमें इनायत फरमाए और वो अहवाल वो मवाजीद जो इन अक़ीदे अहले सुन्नत वल जमात की समरात में से है, इनके नतीजे में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इनायत फरमाए। कार ईनस वग़ैर इन हम हीच, असल काम यही है, इसके अलावा जो कुछ भी है वो कुछ भी नहीं है। आपको अक़ीदे अहले सुन्नत वल जमात मिल जाए और रब कायनात आपको अहवाल व मवाजीद भी इनायत फरमाए और अक़ीदे अहले सुन्नत वल जमात के साथ अमल भी इनायत फरमाए, सो बस जो कुछ मिलना था वो तुझे मिल गया है। बस अहवाल व मवाजीद के बेतहक़्क़ुक़ बहक़ीक़त मुअतक़दात इन फ़िरक़े नाजिया मुयस्सर शवत जुज़ इस्तिदराज हीच न मैदानम। आप फरमाते हैं माँ सिवाय अक़ीदे अहले सुन्नत वल जमात की अगर कोई अहवाल है, मवाजीद है, आपको कोई उलूम, कोई मारिफ, कोई आपको कुशूफ, मुशाहिदात जो कुछ भी होते रहे लेकिन अक़ीदे अहले सुन्नत वल जमात ना हो तो ये इस्तिदराज है। सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन। वो इस्तिदराज है। इस्तिदराज और करामत में फ़र्क क्या है? इस्तिदराज और करामत में फ़र्क यह है, इस्तिदराज हर उस काम को कहते हैं जो खिलाफ आदत ज़ुहूर पज़ीर होता है लेकिन अक़ीदे की सेहत उसमें नहीं होती। जैसे एक बंदा जो कि बिल्कुल शराबी, कबाबी, जो बिल्कुल ज़ानी या दूसरे अमाल जो बुरे अमाल है वो करते जाएंगे लेकिन उसके बावजूद भी उनसे कुछ ऐसे खिरक़ आदत काम सादिर हो जाएंगे जो आम तौर पर लोग उसे देखते हैं कि भाई ये तो करामत है, सो इसको इस्तिदराज कहते हैं। और करामत उसको कहता है
کہ ان کا وہ خرق عادت کام شریعت غراء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہو، ان کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہو، تو تب جا کے ہم اسے مانیں گے۔ دیکھیں فلاسفہ یونان یا براہمہ ہند، برہمن لوگ جو ہے ان کا آپ ہسٹری دیکھیں گے، ایسے ایسے کام کرتے جائیں گے کہ لوگ محیر العقول کام کرتے جائیں گے، لیکن ان ساروں کو ہم استدراج سمجھتے ہیں کیونکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، معتقدات ان کی خراب ہے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ احوال اور مواجید اگر کسی بندے کو مل جائے اور اس میں سے ان کو عقیدہ اہل سنت والجماعت نہ ہو، تو آپ فرماتے ہیں میں استدراج کے علاوہ اسے کچھ نہیں سمجھتا، وہ جز خرابی ہیچ نہ میں انگارم، میں خرابی کے علاوہ اس کو کچھ نہیں سمجھتا، میں کہتا ہوں یہ خراب ہی خراب ہے۔ این دولتی اتباع فرقہ ناجیہ ہر چی بدہند منت میں دارم و شکر بجا میں آرم۔ ہاں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ساتھ ہو اور رب کائنات احوال و مواجید بھی عنایت فرمائے، کشوف بھی عنایت فرمائے، مشاہدات بھی عنایت فرمائے۔ فرماتے ہم اللہ کی شکر لاتے ہیں کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں احوال و مواجید، شہود و مشاہدہ، وجد و حال و کیف سارا کچھ عنایت فرمایا، لیکن عقیدہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ عنایت فرمایا۔ ہم شکر گزار ہوتے ہیں۔ وہ اگر ہمین را بدہن وہ ہیچ از احوال و مواجید نہ دہن باکے ندارم وراضی اما۔ آپ فرماتے صرف عقیدہ اہل سنت والجماعت عنایت فرمائے رب کائنات، اور نہ احوال دے، نہ مواجید دے، نہ کشوف دے، نہ وجد دے، نہ حال دے، نہ کیفیت دے، کچھ بھی نہ دے، صرف عقیدہ اہل سنت والجماعت عنایت فرمائے۔ فرماتے اس پر بھی ہم راضی ہی راضی ہے کہ رب نے اتنا۔ آپ کو اب سمجھ تو آیا ہوگا نا کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کتنی ہے، کہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی اس کو موازنہ فرما رہے ہیں احوال و مواجید و کشوف و کیف و وجد و حال کے ساتھ۔ فرماتے ہیں اگر وہ چیزیں دی سو دی، لیکن عقیدہ اہل سنت والجماعت اللہ رب العزت ہمیں عنایت فرمائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ وَأَز بَعْضِ مَشَائِخ قَدَّسَ اللَّهُ تَعَالَى أَسْرَارَهُمْ کہ در غلبہ حال و سکر وقت بعد از علوم معارف متضادہ آرائی صاحبہ اہل حق بظہور میں آیند چون مبنائے آن کشفس معذور اندم۔ فرماتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں نا آپ کے صوفیاء میں، اعتراض ہے کسی بندے کا، صوفیاء میں تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں نا وہ ظاہر عقیدہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ متضاد ہے۔ آپ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی کو پڑھیں گے تو عقیدہ اہل سنت والجماعت سے آپ کو بہت سارے ان کی کلام جو ہے وہ متضاد ملتے جائیں گے۔ دیکھیں آپ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی نے ابتداء میں کیا فرمایا تھا؟ فرمایا لوائی فوق لواء محمد، بظاہر شریعت مطہرہ کے ساتھ متضاد ہے۔ اچھا منصور نے کہا ہوا تھا ان الحق، ظاہر شریعت غراء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ متضاد ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ فی جیبی، کسی نے کچھ کہا، تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ احوال و مواجید نہ بھی ہو یا احوال و مواجید ہو اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہو تو ہم اس کو رد کرتے ہیں، لیکن اپنی ان بزرگوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بعض از بزرگان، کچھ بزرگوں نے اگر یہ اقوال کی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ غلبہ حال تھا اس پہ، اور سکر وقت میں تھے، وہ حالت سکر میں تھے، انہوں نے یہ الفاظ استعمال کی ہے، ان کا بظاہر متضاد ہے، آرائے اہل سنت والجماعت کے ساتھ ضد میں ہے، لیکن فی الحقیقت ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کی تعویلات کی جائے، اس کو صحیح مرجوع کی طرف راجع کیا جائے تو پھر وہ بہت اچھا ہوگا۔ میں کئی بار ڈیفینیٹ کر چکا ہوں کہ ان کی اقوال سے کیا مراد اور مقصد ہوتا ہے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کو بھی ہم بلیم نہیں دیتے ہیں، ان کو ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف بات کی ہے، ہم کہتے ہیں یہ غلبہ وقت، حال اور سکر کی وجہ سے ان پر یہ حالت اور کیفیت طاری ہوئی ہے، وگرنہ یہ ایسے باتیں نہ کرتے۔ اور ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ معذور ہے، عذر ہے ان کو۔ عذر کیا ہے؟ غلبہ محبت اور سکر غالب ہوا ہے تو ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں۔ مثلاً ایک بندہ ہے جس کو رعشے کی بیماری ہے، ہلنے کی بیماری ہے، ان کا سر ہلتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ ایک سائڈ سے ہوتا ہوا ان کا سر قبلہ رخ سے یا ان کا سینہ قبلہ رخ سے ہٹ جاتا ہے۔ اب نماز میں جو ہے وہ قبلہ رخ رہنا یہ لازم ہے، لیکن ان کا چونکہ اب عذر کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ ہلتا ہوا ان کا جسم وہاں سے سائڈ تبدیل ہو جاتی ہے تو ہم انہیں معذور کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ معذور ہے۔ تو یہ مشائخ جنہوں نے یہ اقوال کی ہے یہ بھی معذور ہی ہیں۔ اچھا جب یہ معذور ہوئے تو ان کو کیا کریں گے؟
فرماتے ہیں امید اس کے فردا بآن مواخذہ نہ نماید، مجھے امید ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کی کلام کی وجہ سے ان کا مواخذہ نہیں فرمائے گے۔ کیوں؟ یہ لوگ جو ہے حکم مجتہد مخطی دارن کہ خطائی اورا نیز یک اجر خواہد بود، ان کا حکم کیا ہے؟ جیسے مجتہد اجتہاد کر لیتا ہے اور اپنے اجتہاد میں وہ خطا ہو جاتے ہیں، حق تک نہیں پہنچتا، تو ان کی خطائے اجتہادی پر بھی اللہ رب العزت ان کو ایک اجر عنایت فرماتا ہے، اور وہ اجر کیا ہوتا ہے؟ ان کی اجتہاد جو انہوں نے کی ہے اللہ رب العزت ان پر بھی ایک اجر عنایت فرماتا ہے۔ حق بجانب علماء اہل حق شکر اللہ تعالی سعیہم، حق کیا ہے؟ جو علماء حق اہل سنت والجماعت کے ساتھ حق اسی میں ہے، ہم اسی کو فالو کرتے ہیں، علماء کرام کو فالو کرتے ہیں، زیرا کہ علوم علماء مقتبس از مشکات نبوت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام والتحیہ۔ کیوں؟ علماء جو بات کرتے ہیں نا اس کی تائید کیا ہے؟ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی اس مشکات، اس روشنی، اس چراغ سے وہ لیتے ہیں، وہاں سے وہ لیتے ہیں کہ مؤید اس بوحی قطعی، کیونکہ حضور جو کچھ بھی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرماتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پھر ان کی کلام وہ مؤید ہے وحی الہی کے ساتھ، اور علماء اسی سے ہی کلام کرتے ہیں، اسی سے وہ لیتے ہیں۔ ومقتداء معارف ان صوفیہ کشف و الہام است، اور صوفیہ کہاں سے کرتے ہیں؟ یہ جو اپنے علوم و معارف صوفیہ بیان کرتے ہیں یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ یا کشف سے لیتے ہیں یا الہام سے لیتے ہیں، اور کشف اور الہام جو ہے کہ خطارہ بوئی راہ است، کشف اور الہام کے لیے خطا ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ خطا ہو جائے، تو اسی لیے ہم نے عقید اہل سنت والجماعت اور علماء حق اہل سنت والجماعت کی طرف دینا ہے۔ ومصداق صحت کشف و الہام بمطابق با علوم علماء اہل سنت، اگر سر موی مخالفت است از دائرہ ثواب بیرون است، ہم انہی لوگوں کے کشف کو، انہی لوگوں کی معارف کو، انہی صوفیہ کرام کے علوم کو صحیح جانتے ہیں، جو ان کی علوم و معارف اور کشف اور جو کچھ بھی ہے وہ علماء اہل سنت والجماعت کے پاس جو علوم ہے اس کے بالکل مطابق ہو تو ہم اسے صحیح جانتے ہیں، اور اگر نہیں ان کے ساتھ متضاد ہو اور وہ علوم جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے ان سے متصاد ہو یا متصادم ہو تو پھر ہم اسے دائرہ ثواب سے باہر، یعنی ہم اسے حق سے باہر تصور کرتے ہیں۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ غلبہ وقت، غلبہ حال، غلبہ سکر کی وجہ سے اس پہ یہ حالت ہوا ہے۔ ھذا ھو العلم الصحیح والحق الصریح، یہ جو ہے وہ صحیح علم ہے اور یہ جو ہے صریح حق ہے۔ فما بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد نہیں ہوتا مگر گمراہی ہی ہوتی ہے، لیکن ہم ان بزرگان کے اقوال کو گمراہی کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، اسی لیے نہیں کر سکتے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مجبور ہے، معذور ہے، اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ بمثل خطائے مجتہد ہے، یہ جیسے مجتہد خطا ہو جاتے ہیں ایسے ہی ان کی اجتہاد بھی خطا ہو گئی ہے، اس خطا اجتہاد پر بھی ان کو ایک ثواب مرتب ہے۔